रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, शुरू हो गई। आयत नंबर 77 सही। ये सजदा की आयत है, जिसको मर्जी हो सजदा कर ले, ठीक है, बात कर ले। हाँ सही है, बहुत सिंपल सी आयत, लेकिन मैं इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, कोई पढ़ना चाहे या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। सही, ठीक है। अमनु का तो कल हमने बता दिया था, किसी को अगर कोई मिस हो गया तो मैं दोबारा कर दूं, वरना फिर काम अरकऊ से शुरू करूं, ठीक है जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ, यहाँ अरकऊ जो है इसका रूट वर्ड है रे का काफ एन, झुक जाना। इसका अमूमन हम मतलब लेते हैं फॉर्म 1 है वर्ब का। अच्छा, इधर इस आयत में जो 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 कुरान के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रुकू, सुजूद, अब्द, रब्बकुम, सब ये जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमूमन हम बहुत ही रुकू और सुजूद को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके चलते हैं कि बस नमाज का बहुत अहम तरीन जुज है ये, लेकिन सिर्फ उनको नमाज की हद तक ही समझते हैं। तो ज़रा मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो रुकू की जो डेफिनेशंस या तारीफ बताई है मुख्तलिफ उलमा ने, सादे से अल्फाज में तो ये है कि मुंह के बल झुकना, सर झुकाना। लेकिन जब हम रुकू कुरान के लिहाज से बात करेंगे तो उसका मतलब होगा अल्लाह के आगे आजिज़ी व इनकिसारी के साथ सर झुकाना, उसके हुक्म के आगे सर झुकाना। इंग्लिश में है टोटल सबमिशन, ओबीडियंस। अच्छा, और रुकू और सुजूद अक्सर जगहों पे इकट्ठे ही आए हैं। तो जो सुजूद है वो सीन जे दाल, इसका रूट वर्ड है। ये भी वर्ब है, फॉर्म 1 है। ये इसमें थोड़ी मजीद रुकू की जो मायने है, उस मजीद शिद्दत हो जाती है। मतलब सर झुकाना ही है, लेकिन कामिल अतात के साथ, फर्मा बरदारी के साथ। और जब हम इनको रुकू और सुजूद को इन आयात में देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दर हकीकत अहकाम इलाही के सामने आजिज़ी व इनकिसारी के साथ सर तस्लीम करना। अच्छा, अब मैं पहले कह रहा था कि अमूमन लोग इसको सिर्फ नमाज का ही जुज़्व करते हैं, जो बहुत अहम है। लेकिन सोचने की बात यह है कि नमाज हमने पढ़ी 5 मिनट 10 मिनट, हुक्म तो यह है कि जो सर झुकाना अल्लाह के अहकाम के आगे, तो क्या जो बाकी के जो मामलात हैं, जिंदगी है, उसमें क्या अल्लाह के अहकाम को नहीं के सामने नहीं सर झुकाएंगे या इताअत नहीं करेंगे? तो इसीलिए जहाँ भी ये या लजीना के साथ आ रहे हैं या और जगह पे आ रहे हैं, तो रुकू सुजूद सिर्फ उसको नमाज की हद तक ना रखिए, समझे, बल्कि इसको पूरी अपनी जिंदगी पर मुहित रखिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वअबुदू रब्बकुम। तो इसमें जो अब्द एन बेदाल, अब्द इसका रूट वर्ड है, एन बेदाल वर्ब है, फॉर्म 1 है। अमूमन इसकी जो तर्जुमा किया जाता है वो किया जाता है कि इबादत करो, बिल्कुल। और महकूमियत भी कहा जाता है, गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन जब हम इन आयत में इसको लेके चलेंगे, जब तो उसमें होगा कि अल्लाह की इबादत, ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत और उसके अहकाम और कवानीन इलाही की बरज़ा और रग़बत अतात करें, तो अब्द होगा। मतलब ये है कि इसमें दिल की रज़ा बहुत शामिल है। दिल की रज़ा शामिल है, मतलब इबादत करना, अतात करना। लेकिन अब्द हम उस अल्लाह के अब्द हम उसी वक्त होंगे
جب ہم دل سے اس کی رضا و رغبت کے ساتھ اطاعت کریں. مطلب کسی نے زور زبردستی کی چپکے سے نماز پڑھ لی یا کسی نے کہا تو وہ شاید شروع کی حد تک وہ ٹھیک ہو لیکن بعد میں پھر اس کا وہ نہیں ہوتا. اچھا پھر ربکم رب رے بے بے اس کا روٹ ورڈ ہے, ناؤن ہے یہ. ہم یہ اللہ کی ایک صفت ہے جس میں ہے کہ نشو و نما دینے والا, دیکھ بھال کرنے والا, مالک, خالق, نرچرنگ کرنے والا, ڈیولپ کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے ایک صفات میں سے ہے. اچھا پھر آئے گا وفعل الخیر. اچھا فعل جو ہے وفعل, فے این لام اس کا روٹ ورڈ ہے, ورب ہے, فارم 1 ہے. فعل عموماً کہا جاتا ہے کوئی کام کرنا, اور جب ہم وفعل الخیر کی بات کریں گے, اور خیر جو ہے وہ خیر این رے ہے, ناؤن ہے یہ. جب ہم دونوں ورڈ اکٹھے پڑھیں گے وفعل الخیر تو ایسے کام جو انسان, جو عموماً انسان کی بہبود انسانی کے لیے فائدے مند ہو. مطلب ہم صرف عموماً ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ خیر جو ہے یا فعل, اچھے اعمال یا گڈ ڈیڈز وہ ہیں جو جیسے جو نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, ڈونیشن کرنا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا. لیکن جب جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کریں اور جو عموماً انسانوں کے لیے فائدے مند ہو. وہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, جیسے صابن ہے. ہم سوچیں جس نے بھی صابن بنایا ہوگا, کب بنایا ہوگا, ہزاروں سال پہلے, تو اس کے اس صابن بنانے سے یہ انسانوں کے لیے بھلائی ہوئی نا اس کے ذریعے. یا جو میڈیسن کا شعبہ ہے یا کوئی اچھی انوینشنز کرتے ہیں, ٹیچرز ہیں, ایون گاربیج کلیکٹر ہیں, کتنے اہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ خیر, فعل خیر میں آتے ہیں. اور گڈ ایڈوائس کرنا, اچھی صلاح دینا بھی عمل خیر میں آتی ہے. نرسز ہیں, فائر فائٹرز ہیں, مطلب یہ سارے ایسے کام ہیں جو کہا تو جائے گا کہ یہ جاب ہیں, لوگ آپ کو یہ مطلب پے کرتے ہیں, لیکن یہ ایسے کام ہیں جن سے انسانوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے. اچھا پھر ہے لعلکم, تاکہ تفلحون. فلاح جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے, اس کا ہے فعلام ہے, یہ بھی ورب ہے, فارم 4 ہے. اور اس میں یہاں پہ جب قرآن شریف میں تفلحون, مفلحون کافی دفعہ کہا جائے گا, تو وہ لوگ جنہیں جو محنت کریں اور ان کی محنت کا صلہ ملے, جن کی کھیتیاں پروان چڑھ جائیں, جن کے ہارڈشپ از ریوارڈڈ سکسیسفل. مطلب ایسے لوگ جو محنت کریں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق, تو وہ ان کے جو اعمال ہیں اس سے وہ فلاح پائیں یا ان کو ان کی کامیابی کا نتیجہ ملے. تو یہ تھا تھوڑا سا اس میں جو میں نے اس کو کیا, کیونکہ عموماً لوگ رکوع سجود کو نا بہت ہی سمپلیفائڈ فارم میں لے جاتے ہیں, جو نماز کی حد تک بہت اہم ہے, لیکن اس کو ہمیں پوری زندگی میں محیط کرنا ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. ہیلو, سب لوگ موجود ہیں, سوال کریں. میمونہ ہے؟ نہیں میمونہ نہیں ہے. چلیں تو باقی لوگ سوال کریں. میمونہ کو تو ہونا چاہیے تھا, انہوں نے تو کام کروایا تاریخ سے کہ بھائی کون سی آیت ہو رہی ہے, پھر وہ غائب ہو گئی. چلیں کوئی بات نہیں, ریکارڈنگ سن لیں گے وہ. نوشین ہے؟ نوشین بھی غیر موجود. رابعہ, تفسیر کے لحاظ سے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اگر سوال نہ ہو تو؟
نہیں مجھے نہیں آ رہا جی. ذہن میں نہیں آ رہا. شاہینہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں باجی، بڑی اچھی وضاحت سے ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک، تو میں تھوڑا سا جو میں سمجھ پائی ہوں اس کو میں تھوڑا سا وہ کر دیتی ہوں. تو جو جیسے طارق نے فرمایا کہ رکوع سجود جو ہے یہ ایک ایکسرسائز کی چیز نہیں ہے، اس کو ایکسرسائز کے ہیبٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ رکوع سجود کو اس کا ڈیو وہ دینا چاہیے درجہ. کیونکہ فرض کریں کہ آپ کسی امپورٹنٹ آدمی کے گھر جاتے ہیں، آپ کے باس ہیں، اس کے ساتھ آپ جاتے ہیں، تو وہ اگر آپ کا میزبان ہے اور آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں واپس جا رہا ہوں، یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کا باس بولتا رہتا ہے آپ کو وہاں بیٹھا ہونا ہوتا ہے، آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے، رائٹ؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد واپس اٹھنا جب ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں، رائٹ؟ کبھی کر کے دیکھیے گا، سجدے میں جائیے گا اور کہیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ مجھے اجازت دو گے سجدے سے واپس اٹھنے کی پھر میں اٹھوں گا، رائٹ؟ سو بہت ساری باتیں ہیں کسی لوگوں کی مسجد میں، مجھے یہ واقعہ اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، لیکن مسجد میں کچھ لوگ بہت جلدی سے نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں، ان کو دنیا داری میں ظاہر ہے کسی کی جاب ہوتی ہے، کسی کی دکان کھلی ہوتی ہے، ان کو واپس جانا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں کبھی آتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے سجدے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہ بھئی اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، سجدے کرے جا رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کرے چلے جا رہا ہے. تو اس کی ایک اسکالر نے یہ بڑی اچھی توضیح دی تھی کہ دیکھو تمہارے گھر جب مہمان آتے ہیں تو کچھ مہمان آتے ہیں تمہارا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ مہمان تمہارے پاس سے اٹھ کے واپس جائے، اس کو بار بار بولتے ہیں بیٹھے نا ابھی اور بیٹھے نا اور باتیں کریں نا، رائٹ؟ ایسا دل چاہتا ہے ان سے ملنے کو. کچھ مہمان ہوتے ہیں آپ ان کو کھلاتے پلاتے تو ہیں اچھا، لیکن پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ چلے جائیں جلدی سے، رائٹ؟ تو جلدی آپ شارٹ کر دے، چاہتے ہیں کہ اس کی میٹنگ شارٹ ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، بول دیتے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، آج نہیں ہوں، اویلیبل نہیں ہوں، رائٹ؟ آپ ملنا ہی نہیں چاہتے ان سے، رائٹ؟ تو وہی بات اللہ اور بندے کی ملاقات کی ہے. جو جن کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اٹھ کے دور جائیں، رائٹ؟ کبھی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا، سجدے میں جائیے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جو اجازت دو گے میں اس سجدے سے اٹھوں گا، رائٹ؟ بہرحال جی میں نے کہیں سنا ہے کہ ایک سجدہ تو اتنا لمبا کرو کہ سجدہ تمہیں تھکا دے. ہاں ایسا اچھا، واقعی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا میں نے ٹرائی کی تھی لیکن میں زیادہ لاسٹ نہیں کر سکی اسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہارا سجدہ مجھے. لیکن کبھی کبھی ایک سجدہ جو ہے آپ ایسا کر کے دیکھیے گا کہ سجدے میں جائیے گا، کہیے گا ایک سجدہ، یعنی کہ وہ جو ابھی ایکسپلین کیا ہے طارق نے، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ سجدہ ہے، یہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں تو اللہ کے گیسٹ ہیں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ جلدی جلدی بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے آپ کسی مہمان کے پاس جائیں گے تو سنبھل کے پیار سے یعنی کہ اپنے لفظوں کو ناپتے تولتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں گے، دعا مانگیں گے. آپ کو کچھ چاہیے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہستی ہے. اور سجدے میں آپ جتنی دعائیں آپ کی لینگویج میں کریں، کیونکہ لوگوں میں وہ ہے کہ نہیں آپ عربی زبان کے علاوہ کوئی نہیں دعا پڑھ سکتے. آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جو دعا کرنا چاہیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے دل میں ایمان ڈال دے، اے اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، جو دعا کرنا چاہتے ہیں، جتنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں سجدے میں کرتے رہے ہیں، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کہے کہ بس کرو اب بہت ہو گیا چلو جاؤ یہاں سے. سو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ. اوکے، so that's what it means رکوع and سجود. یہ آپ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، رائٹ؟ جی اور وقت دینے والا کون ہے؟ تو دل کیسے سر اٹھائیں؟ وقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں وقت دے رہا ہے.
سو کبھی ایک سجدہ دنیا تو ہے کبھی ظاہر ہے لائک آئی مین ٹرائی. وہ مجھے وہ مسجد والا واقعہ جو کہ کسی لائک ان اوتھینٹک کسی سورس کا تھا لیکن مجھے بڑا مزہ آیا اس میں کہ واقعی جو اللہ جس کو اللہ کو جس سے محبت ہوگی وہ لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ زیادہ ملاقات کرتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ ملاقات ہے. وصل صلاح کا مطلب ملاقات ہے. ٹھیک ہے. جو صلاح آپ کہتے ہیں نماز جو کہتے ہیں نماز کا ایکچوئل مطلب ہے ملاقات. کس سے ملاقات؟ کس سے ملاقات؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آپ کی دیکھیں اپورچونٹی ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت اپورچونٹی دیتا ہے اپنے سے ملاقات کرنے کی. اس اپورچونٹی کو ضائع نہ کرو. یعنی کہ اگر آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھنی ہے اور میرا جو ہے وہ دودھ چولہے پر رکھا ہے وہ ابل کے گر جائے گا, دیٹس ناٹ نماز. پہلے سارے کام ختم کر کے, ایون یہ ہے کہ کھانا میز پہ رکھا ہے تو آپ نماز نہ پڑھو, پہلے کھانا کھا لو تاکہ کھانا آپ کی نماز کو ڈسٹریکٹ نہ کرے. یہ تو حدیث ہے نا کہ کھانا اگر میز پہ سرو ہو گیا ہے, یعنی کہ میز نہیں تھا بہرحال سرو ہو گیا ہے, تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. یہ حدیث پتا تھی کسی کو؟ جی پتہ ہے. بھوک کی حالت میں پہلے بھوک ختم کرو. تو کیوں کس وجہ سے کہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو. نماز میں آپ کی ڈسٹریکشن 0 ہونی چاہیے کیونکہ آپ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہو, رائٹ؟ اور جو بھی ٹائم ایلوکیٹ کر رہے ہو تو اس میں آپ کو ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. لائک یہ کہ اب میں نماز کے سامنے جا رہا ہوں, اب یہ لائک اس نماز میں سے میں واپس نکلوں نہ نکلوں آئی ڈونٹ نو, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہوں. اینڈ کچھ لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میری ایک مامی تھی ممانی, میری بڑے ماموں کی بیوی, ان کا انتقال سجدے میں ہوا تھا. کیا سجدہ ہوگا وہ. So I just like admire that. تو سنا ہے اکثر لوگوں کے like انتقال سجدے میں ہو جاتا ہے. So وہ سجدہ یعنی کہ اور جس حالت میں آپ مرتے ہیں اس حالت میں اٹھتے ہیں. سجدے کے حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے واپس اٹھ رہے ہوں گے. like just imagine the beauty, right? So it's a very important سجدہ ہوگا ان کا جب سے گئی ہیں سجدے میں ہی جب سے گئی ہیں سجدے میں گئی ہیں جب اور اٹھیں گی تو اٹھیں گی سجدے میں. اسی حالت میں. اتنا پیارا سجدہ لمبا. Yeah, so you should admire those. جب آپ دیکھا کریں نا لوگوں کو, so آپ سوچا کریں like like جس حالت میں انسان جاتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے. like بہت سارے اسکالر سے آپ سنیں گے, یہ مجھے اتنی اسٹڈی تو نہیں ہے. so بہرحال یہ آیت اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نماز کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں اپنی لائف میں. رائٹ طارق, میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل. اور جو اطاعت ہے احکام الہی کی وہ ہم پورے مطلب نماز کے علاوہ بھی اس میں پورے زندگی میں محیط رکھتے ہیں. سو اگر یہاں پہ اللہ کا حکم نہیں مانا فجر اور ظہر کے دوران, رائٹ, فجر اور ظہر کے درمیان ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو ہماری ظہر جو ہے وہ لائک یعنی کہ جو ہمارا ان دونوں کے درمیان سب سے بیسٹ نماز جو ہے وہ عشاء کی ہے, کیونکہ عشاء کے بعد آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو کوئی گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا سلیپ کے دوران, رائٹ. عشاء کے بعد آپ سو گئے, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا, صبح فجر میں اٹھے الحمدللہ, رائٹ, لائک that's the best time, right? so عشاء اور ظہر کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن جو آپ کا فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم ہے, ان 2 ٹائم کے درمیان اگر اللہ کے احکام کی کسی کی بھی خلاف ورزی کی تو ظہر میں جاتے ہوئے آپ پہلے تو سوچیں کہ اللہ کے سامنے اپیئر ہوتے ہوئے, یہاں پہ فجر میں کسی نے فجر پڑھی, اس کے بعد کسی کا حق ضبط کر لیا, کسی کو قتل کر دیا, یا لیکن جو بھی, قتل تو بہت زیادہ ہو جائے گا, اس کے بعد تو اس کو ظہر پڑھنے نصیب نہیں ہوگی. بٹ فرض کریں کہ کوئی اللہ کا حکم نہ مانا فجر اور ظہر کے درمیان, ظہر کے وقت ہم کس منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ پھر ظہر سے عصر کے درمیان ہم نے کچھ ایسا حرکت کی تو کس منہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عصر پڑھنے جائیں گے؟ ٹھیک ہے,
یہ ہماری حاضری ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو اثر میں نیت باندھنے سے پہلے ایک چیز اسیسمنٹ کرنا چاہیے کہ میں نے ظہر اور اثر کے درمیان کیا اسیسمنٹ کیا. کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو احکام الہی کے خلاف ہے. صحیح. تو ایک وہ نیت یہ کہنے کے بجائے کہ نماز پڑھنی ہے، اس میں آپ ایڈیشن کر لیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے مجھے اپنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت اسیس کرنا ہے. نیت کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں، آنکھیں بند کریں کہ میں نے ظہر اور عصر کے درمیان کیا کیا ہے. کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس منہ سے کھڑے ہو سکتی ہوں؟ لیکن کھڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سجدے میں پھر آپ کو معافی بہت زیادہ کرنی ہے، بہت زیادہ توبہ کرنی ہے، بہت معافی مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، یا اگر نہیں بھی ہوئی ہے تو بھی معافی مانگ لے، بیکاز اللہ لائکس دیٹ، رائٹ؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ انجانے میں ہو جاتی ہیں. ٹھیک. سو اس انجانے کی معافی مانگ لیں. سو نماز از ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ. اور یہ یا ایھا الذین آمنو کو کہا گیا ہے. ایک بچے کا سوال تھا کہ نماز صرف مسلمانوں پہ جائز ہے کیونکہ کرسچن ایسی نماز نہیں پڑھتے اور جیوز ایسی نماز نہیں پڑھتے. تو آنسر از کہ جیوز اور کرسچن کی نماز میں بھی رکوع سجود شامل تھا. اگر آپ سورہ مریم کی آیت پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں جو ہے کہ حضرت مریم کو کہا گیا کہ ورکعوا واسجدوا، رائٹ؟ ورکع یا ان کے لائک فیمینن، مجھے ابھی ہجے کرنا نہیں آ رہا صحیح سے، لیکن حضرت مریم کو بھی کہا کہ رکوع کرو اور سجود کرو، رکوع اور سجدہ کرنے کے والے کے ساتھ. تو حضرت مریم اس وقت کرسچن، حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے، تو کرسچینٹی اس وقت نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ جیو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں گی اس وقت. ٹھیک. تو جیو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں گی، اور اگر حضرت مریم کے لیے کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ رکوع کرو سجود کرو، تو ان کی بھی نماز بالکل ہماری طرح ہونی چاہیے تھی. اب انہوں نے کب اور کہاں کیسے چینج کر دی، وی ڈونٹ نو. یا ان کے رکوع اور سجود کا کیا مطلب تھا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی اسٹوری ہمیں بتائی ہے اور اس میں ان کو احکام ملا، ان کو حکم ملا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب اس وقت موجود تھے لوگ جو رکوع اور سجدہ کرتے تھے. ٹھیک. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رائٹ؟ تو اس قسم کی آیت ہے، دیکھ لیجئے گا سورہ مریم میں یا سورہ بقرہ میں حضرت مریم سے متعلق. ٹھیک. تو یہ جوز اور ان پہ بھی کرسچن اور جوز پہ بھی نماز لازم تھی. آف کورس جوز پہ لازم تھی تو حضرت عیسیٰ کے پاس شریعہ جو ہیں لیکن زیادہ تر انہوں نے شریعت موسوی کو فالو کیا اور آگے بڑھایا. صحیح. تو اگر رکوع اور سجود وہاں پہ موجود تھا تو اس کا مطلب جوز پر بھی لازم ہے رکوع سجود، اور کرسچنز پہ بھی لازم تھا رکوع سجود. خیر اب تو ان کو کرسچن اور جو نہیں ہونا چاہیے، ان کو اگر وہ اپنے دین کو فالو کر رہے تھے تو انہیں اسلام پر آ جانا چاہیے تھا اب تک، رائٹ؟ اگر نہیں آئے تو دیر از سم پرابلم. ٹھیک. اینی کوشچن؟ نہیں کوشچن تو نہیں ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ نیا والا گروپ ہے اس میں میں نہیں ہوں، شاید جس میں طارق صاحب نے لنک بھیجنا، وہ بتانا تھا کہ کون سی آیت کرنی ہے نیکسٹ. مطلب میں اس گروپ میں نہیں ہوں، مجھے نہیں ملا وہ. میں آپ لوگوں کو ایڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. میں ایڈمن رائٹس لوگوں کو دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ایڈ کرو. میں ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ، اور میں سب لوگوں کو ایڈمن بھی بنا دوں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. سوری اباؤٹ دیٹ. میں بھی ایڈ نہیں ہوں اس کے اندر نا. میں بھی جی ایڈ جی نہیں ہوں. آپ چاروں نہیں ایڈ ہو، آپ چاروں جی ایڈ نہیں ہو، میں ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ. صحیح. جی صحیح. اور تفلحون کا مطلب فلاح پانا، لعلکم. سو یہاں پہ جو لعلکم ہے، میں اس کو یقیناً لوں گی کہ شاید تم فلاح پا سکو، لیکن چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رکوع کریں، سجود کریں اور عبادت کریں اور فعل خیر کریں. لعلکم، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ لعلکم تفلحون، تم یقیناً فلاح پانے والے ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ شاید نہیں کر رہے، وہ یقیناً کہہ رہے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک شاید میں انسانوں کے لیے اور ایک یقیناً ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وعدہ دے رہے ہیں کہ آپ رکوع کرو گے، سجود کرو گے ان دا مینر جس میں کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سمجھایا گیا ہے، جیسے پروفٹ نے ہمیں بتا دیا ہے. ایسی عبادت کرو گے، اچھے کام کرو گے تو دیر از نو وے کہ آپ کو تفلحون نہیں ملے گا. تفلحون از ناٹ اسمال کامیابی. آپ کو ابدی زندگی ملنی ہے، جنت میں ملنی ہے. جنت میں کیا ہوگی جنت؟ لائک تھوڑا سا سورہ رحمان کو پڑھ لیں، سورہ واقعہ کو پڑھ لیں، جنت کے مزے ہی مزے ہیں. رائٹ، صحیح. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. رائٹ، سو وہ فلاح کون نہیں چاہے گا؟ رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ دے رہے ہیں کہ یقیناً تم فلاح پانے والے ہو جاؤ گے، یہ کام کر لو. لیکن اپنی مرضی کا بنا کے نہیں، اس کو سوچ کے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. سجدے میں گر جاؤ اللہ کے سامنے، بس مزہ آ جائے گا. لائک مزے کی بات بھی ہے. رائٹ، جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو دنیا بالکل لائک دنیا میں مزہ نہیں آتا. پھر یہ رہتا ہے کہ لائک وہی ہونا چاہیے تھا، واپس سجدے میں چلے جانا چاہیے تھا. رائٹ، بٹ اللہ ہم لوگوں کو وہ خشوع دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کے علاوہ بھی میری، جیسے میں کہتی ہوں، میری ناموں کی جو فہرست ہے وہ بہت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی، کون سے والے صحابی تھے، آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا دوبارہ. انہوں نے سوچا کہ آج میں دیکھوں کہ جو قیام لیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، میں وہ دیکھوں کہ اس میں وہ کس کس طرح پڑھتے ہیں. رائٹ، سو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے قیام لیل میں. رائٹ، قیام لیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سے شروع کیا، ایک رکعت. اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ بقرہ کے 2 رکوع پڑھیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے. نہیں، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، رکعت ختم نہیں ہوئی. اب وہ یہ سوچ رہے تھے جو صحابی پیچھے تھے کہ ابھی سورہ بقرہ ختم ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے. نہیں، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران شروع ہو گئی. ایک ہی رکعت میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر آیت کے بعد کامنٹ کر رہے تھے کہ اگر ایسی آیت آ رہی ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے او اللہ ایکسپٹ مائی رکوع، او اللہ ایکسپٹ مائی سجدہ. یعنی کہ ہر آیت، جیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کہہ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کا جواب دے رہے تھے. رائٹ، سو دس از دا وے ہی واز ریڈنگ دا نماز، کہ وہ جو بھی آیت تھی جس میں کہ جواب دینا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ بھی ظاہر ہے آمنو کی کیٹیگری میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ ہمارے وہ رسول ہیں، لیکن اور اللہ کی نظر اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، بٹ ہی کنسیڈر ہمسیلف آمنو. تو جب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ورکعوا، رائٹ، سو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رکوع آپ قبول کرو، میرے سجدہ قبول کرو. لائک ہی وڈ بی ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پھر سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران ختم ہوئی، اور وہ صحابی سوچ رہے تھے کہ اب آل عمران پہ شاید وہ رکوع کر لیں گے. انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے سورہ نساء شروع کر دی. اور جیسے جہاں پہ سبحان ربی العظیم کی آیت آئی اس پہ وہ رکوع کر گئے. رائٹ، تو انہوں نے اتنا لمبا قرآن صرف ایک رکعت میں پڑھا. جسٹ امیجن. بٹ ہی واز اے پروفٹ. رائٹ، ان پر فرض کر دیا گیا تھا قیام لیل، تہجد. رائٹ، یا ایھا المزمل، کہ کپڑے میں لپٹے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور نماز پڑھو. سو اللہ کا حکم ان پر آ گیا تھا. اینڈ یہ پروفٹ کی مرضی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم پہ تہجد فرض نہیں ہے، بٹ پروفٹ پہ فرض تھی وہ. رائٹ،
So just imagine prophet की नमाज, और prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो वो कैसी नमाज पढ़ते होंगे। अगर हम उन जैसी नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज हमें सीखनी पड़ेगी, दोबारा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कैसे पढ़ते थे नमाज। तो उसमें रकू और सुजूद तो करते थे, लेकिन उसमें उनका खुशू और खुजू कितना था, वो अल्लाह सुब्हाना ताला से बातें कितनी करते थे। You know, it's a very important. Thank you, Tariq, for sharing this. I think मैंने खुद भी इस आयत पे कभी इतना गौर किया ही नहीं होगा जिंदगी में। This is a beautiful आया। चलें जी, राबिया रेडी हैं आप सूरे कहफ के लिए? राबिया जी, जी आयत 49। आयत 49। तो अभी नया ग्रुप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें अमल इस ग्रुप में मिल रहा है, तो हम आपको मौका अगली क्लास में देंगे, ठीक है? हमारा और कौन कौन है जी? कोई सवाल कर रहा है कोई? हेलो, चलें राबिया, कौन सी आयत है? 49। आयत 49। जी चलें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीना, ववुज़िअ और रखी जाएगी अल किताबु किताब, फ़तरा बस तुम देखोगे अल मुजरिमीना मुजरिमों को, मुश्फ़िक़ीना डरते हुए, मिम्मा उससे, फीही जो उसमें है, यानी ये कि जब आमाल की किताब उनके सामने रख दी जाएगी, चुनाचा जब तुम उन मुजरिमों को देखोगे कि वो खौफ ज़दा है, वो जो उसके सामने उससे खौफ ज़दा है, वो यक़ूलूना और वो कहेंगे या वैलतना हाय हमारी बर्बादी, माली हादल किताब ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन ये कैसी किताब है कि ला युगादिरु ये इसने नहीं छोड़ा, सगीरतन हमारी किसी छोटी बात को, वला कबीरतन और किसी बड़ी बात को, ये कैसी किताब है जिसने ना हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसको इल्ला अस्वाहा मगर उसको अहाते में ले लिया, घेरे में ले लिया, उस आमाल नामे के बारे में कि छोटी बात और बड़ी बात कोई भी एक बात नहीं छोड़ी मगर इन सबको अपने घेरे में ले लिया, कलम बंद कर लिया। वह वजदू और वो पा लेंगे मा आमिरू जो कुछ उन्होंने किया, हाजिरन अपने सामने, वला यस्लिमु और जुल्म नहीं करेगा रब्बुका तुम्हारा रब, अहदन किसी पर भी। सही। तो उससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, राबिया आपकी आयत जो है बड़ी अच्छी लिंक हो रही है तारिक की आयत से, राइट? सो और सारे अमाल को छोड़ दे, हम सिर्फ नमाज सलाह को हमारी किताब में लिखी होगी, हमने कौन सी सलाह कैसे पढ़ी पूरी डिटेल के साथ। सो हम सिर्फ एक एक्शन को ले लें, हमारी नमाजों को ले लें जो कि हमारी किताब में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और वो हक होगा जब वो किताब हमारे सामने आएगी कि हमने 5:01 3:30 पे उठे, तहज्जुद पढ़ा, 3:45 पे फजर का टाइम हो गया, छोटा वाला तहज्जुद पढ़ा क्योंकि हम लोग छोटे वाले हैं जरा, तो छोटा सा तहज्जुद पढ़ा, फिर हमने फजर पढ़ा, राइट? तो यहाँ लिखा होगा कि 3:45 पे फजर पढ़ा था, राइट? फिर फजर और जोहर के दरमियान क्या क्या किया था वो सारा अटैच है। फिर जोहर की नमाज पढ़ी थी, क्यों कैसे पढ़ी थी कि अभी वर्क पे हैं, जल्दी जल्दी छोटी छोटी आयतें पढ़ लें, वो कंप्यूटर खुला हुआ है, प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, राइट? तो हमने जोहर कैसे पढ़ी, फिर वो लिखा होगा। फिर जोहर और असर के दरमियान हम क्या सोच रहे थे, फिर असर आई, फिर असर 5:45 PM पे वो हो रही, लाइक वक्त के साथ सारा चीज डिटेल में होगी, राइट? तो आप ये सोचें कि अगर वहाँ पे सलात की सिर्फ और बीच में जो काम है वो नहीं है, या जो भी हैं अभी हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, खाली नमाजें सोच लें
کہ اس کتاب میں نمازیں لکھی ہوں گی اور کون سی ایسی نماز ہوگی جس پہ ایک اگر ایکسیپٹنس کا ہوگا اور ایک ویلیڈیٹی ہوگی اور ایک انویلڈ ہوگی, رائٹ. کتنی نمازیں ہوں گی جو ہماری انویلڈ کی کیٹیگری میں آ جائیں گی, کتنی نمازیں ہوں گی جس پہ ٹک مارک ہوگا, کتنی نمازیں ہوں گی جس پہ ہوگا کہ یہ والی نماز آپ لوگوں کی تھوڑی سی ایکسیپٹ نہیں ہوئی. کیونکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم نمازیں ہوتی ہیں ہماری جن کو ایکسیپٹنس کا درجہ ملتا ہے, رائٹ. اگر حدیث کی آپ تھوڑی سی زیادہ بک دیں گے. So not every namaz is accepted. Not every sajda is accepted. تو shouldn't we try کہ وہ جو نماز ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہم پڑھ تو رہے ہیں, لیکن کیا اس کے ایکسیپٹنس, یعنی کہ امتحان تو سب دیتے ہیں, رائٹ. کچھ لوگ بالکل فیل بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں اس میں 33 مارکس لیتے ہیں, کچھ لوگوں کی 50 آ جاتی ہے, کچھ لوگ 70 آتے ہیں, کچھ لوگ 90 آتے ہیں, کچھ لوگ 100% آ جاتے ہیں, رائٹ. جی سو ہو سکتا ہے ہماری نمازوں کے چلیں ایکسیپٹنس بھی ہو گئی تو اس کا جو پاسنگ ریٹ ہے وہ کیا ملا ہے ہمیں. دیر وڈ بی اے گریڈ, رائٹ. تو یا دیٹ لنکس لائک اگر دیکھا جائے تو ہر چیز لنک ہو رہی ہے اس سورہ سے, ماشاء اللہ. گریٹ سورہ آپ کی بھی آیا جو ہے آ گئی جو کہ اس سے لنک ہو رہی ہے, فوراً کتاب کا ذکر آ گیا. اگر ویسے قرآن کو ہم پڑھیں تو ہمیں ہر چیز لنک لگتی ہے, رائٹ. ہاں تو چلیں اب آپ اس کی تھوڑی سی گرامر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری ہر ڈیٹیل لکھی ہے, ہر ڈیٹیل, رائٹ. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں, رائٹ, تو ہماری کتاب میں لکھے تو ہوتے ہیں گناہ کہ ہم نے یہ گناہ کیا, لیکن اس کے ہمیں مارکس جو ہیں وہ پھر نیگیٹو مارکس نہیں ملتے, یعنی کہ اس کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں, لیکن معاف کرنے کے بعد وہ جو گناہ ہے وہ لکھا رہتا ہے کتاب میں. لیکن ہم استغفار کے بجائے اگر توبہ کر لیں, اور توبہ آپ دیکھ لیجیے گا گوگل کر کے کہ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. توبہ کرنے سے وہ اس پیج پہ سے پورا غائب کر دیا جاتا ہے, جو گناہ ہے ہمارا اس کو اریز کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری ملاقات ہوگی جنت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بات کرنا شروع کریں گے وہ کہیں گے اچھا اس دن تم نے یہ کیا, اس دن تم نے یہ کیا, اور ہم شرمندگی سے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن آپ نے ہمیں معاف کرا. کہیں گے اگر معاف نہ کیا ہوتا تم اس وقت جنت میں نہ ہوتے, رائٹ. تو ہی وڈ اسٹل مینشن, رائٹ. تو مینشن تو ہوگا, لیکن باقی لوگوں کے لیے اگر توبہ ہم نے کر لی اور ہماری توبہ قبول ہو گئی تو کوئی فرشتہ ہمارا وہ عمل کو, گناہ کو نہیں دیکھ سکے گا, کیونکہ وہ اس پیج سے مٹا دیا جائے گا, اس بک سے مٹا دیا جائے گا, رائٹ. بٹ ناٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وڈ اسٹل مینشن. تو وہ والی امبیرسمنٹ میں تو کتاب سے زیادہ, فرشتوں سے زیادہ وہ امبیرسمنٹ سے لائک ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کریں گے ہمارے گناہوں کو, رائٹ. قرآن از بہت سب سے بڑی مرسی جو ہے ہمارے اوپر وہ قرآن ہے, کہ قرآن سے ہمیں ساری اپنی آگے کی زندگی کا پتہ چل رہا ہے, رائٹ. ورنہ تو ہمیں کوئی کلو ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے وہاں پر. تو کتاب آئے گی ہمارے ہاتھوں میں, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, اس کے بعد جو مجرمین ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے, رائٹ. یہاں پر مال کا کیا مطلب ہے, مالن جو لکھا ہوا ہے, مالی کیسی کتاب مالی ہے, مالی ہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے. یہ ہاں مال کا الگ سے نہیں ہے, نہیں یہ مالی ہذا الکتاب ہے. ادھر جیسے قرآن جسٹ لائک ایڈیم. ہاں جی یہ مطلب
कहीं कहीं जगह पे लाम और हादा भी साथ है, माँ अलग है और लिहाजा साथ है। ओ थैंक यू। जी माँ लिहाजल किताब, जी ये क्या? दैट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो है, ये जाहिर है जो इंटरनेट पे जो Quran.com है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये माँ अलग है और ये लिहाजा है, जी यस सर। समझ आई? सो या थैंक यू जी जी राबिया। माँ क्या किताब है ये? लिहाजा, राइट? ली जो है आपका हरफ जर है, राइट? हरफ जर है ली, जी जी, और हाजा इसमें इशारा। इसमें इशारा, सही। हाँ हर चलें, अब आप होगा ना, थोड़ी सी जबकि ग्रामर वादी कर। किताब जो है वो उस मजरूर हो गया है, देखिए किताबी। जी जी नहीं, हाजा मजरूर हुआ, किताबी जो है मुजाफ इलैह हो गया शाहीना। अच्छा जी ये मुझे भी बहुत पहले मैं समझती थी कि ली की वजह से बाकी चीजें तो सारी की सारी मजरूर होती हैं, नहीं, ली के बाद जो डायरेक्ट लफ्ज है उसको हम मजरूर कहेंगे। अच्छा तो हाजा मजरूर है जो कि मबनी है, हाजा को हाजी नहीं कह सकते आप, राइट? तो जी वो मजरूर हो गया। लेकिन हाजल किताबी ये क्या हुआ? ये मुजाफ अलैह हो गया, राइट? क्योंकि किताब से पहले हाजा है, ली नहीं है। जी, यानी सही, ली का जो तो इशारा है वो हाजा की तरफ है, ये सही। सिर्फ उससे जो अटैच वर्ड होता है उसकी तरफ होता है, ठीक है? उसके बाद जो चीज होती है वो अगर कसरा के साथ है तो सिर्फ मुजाफ अलैह कसरा के साथ होता है। सही कह रही हूँ मैं राबिया? जी सही, चलें आगे करें इसको। जी, वो शुरू से करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, वह वुज़िअल किताब, वाव हर्फ आतिफा है, वुज़िअल जी किताब, वुज़िअ जो है वो माजी का सीगा है, मजहूल। सही। अल किताब इस्म, हम्म और फत और अल्फा जो है हर्फ आतिफा व और फतरल मुजरिमीना। अच्छा, फत और अफा जो हर्फ आतिफा हो गया, तरा मुजारे, हम्म हम्म तरह के मायने, देखना, ओके, मतलब रॉ अलिफ और या इसका वो है सही। रूट वर्ड। इसके बाद है अल मुजरिमीना। अल मुजरिमीना ये मंसूब है तो मफरूल है। हम्म मुशफिकीना, हम्म ये भी ये मफूल है, डरे हुए होंगे उस वक्त तो मुशफिकीना कैसे? मुजरिमी अल मुजरिमीना, मुशफिकीना, मफूल, सेकंड मफूल हुआ। ठीक है, तरल यू विल देखोगे मुशफिकीना डरे हुए, राइट? या उसका हाँ हाल हो हाँ सकता है, ये मंसूब उसका हाँ, कि हाल हो मुजरिमों सकता को इस हाल में देखोगे कि वो डरे हुए होंगे तो ये हाल ही होगा। है, या ये हाल है उसका, ठीक। ठीक है, सही है। अच्छा जी, मिम्मा, हम्म मिन और माँ से ये मुरक्कब बना हुआ है, मिन और माँ से, ठीक है। मिन हर्फ जर है और माँ मौसूला है यहाँ पे, और जी, ये दोनों मुताल्लिकान हो जाएंगे मुशफिकीन के। सही, मुताल्लिकान हो गए, ठीक है, सही। अच्छा जी, इसके बाद है फी ही, वही फी हर्फ जर और ही, ये ही भी मजरूर हो गया, मतलब जमीर हो गया। और ये अब ये किसके मुताल्लिकान होंगे? ओके, सो मिम्मा फीही, ये वोदिया के मुताल्लिकान होने चाहिए, क्योंकि ही किसकी तरफ इशारा है? उसके ही किसकी फी तरफ? ही मतलब मिम्मा फी ही, इसम। वो जो उनके हाँ मतलब जो जी जी जी, बताइए बताइए, मैंने रोक दिया शायद आपको बीच में। हाँ, तो मिम्मा फी ही जो है इसमें मतलब मुश्किल है ना, वो उससे डरे हुए होंगे। मिम्मा फी ही जो उस किताब में होगा, जो वो करा है उन्होंने, ठीक है, उसमें जो होगा हम्म तो किताब मतलब आमान नामे की तरफ इशारा है। जी, और या उसकी तरफ तो इशारा जो दुनिया में कर चुके हैं वो देखेंगे तो। जी जी, तो वो इशारा एक ही तरफ जा रहा है, राइट? मुताल्लिकान उसी से हो रहे हैं जो कि वर्ब आया है।
لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اگر 2 متعلقان آ جاتے ہیں تو ان کا کیا کمبینیشن بنتا ہے. تو مجرمین بمشفقین متعلقان کہاں سے وہ وضع الکتاب مجرمین لانہا مما متعلقان مشفقین کے مما متعلقان مشفقین کا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور فیہی متعلقان محفوظ صلہ. یہ مشکل والا بات ہے بٹ آئی وڈ سے کہ وہ ودیعہ کی طرف یعنی کہ جو کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے. رائٹ. انہوں نے محذوف صلہ کیا ہے ابھی مجھے محذوف کو ایکسپلین کرنا نہیں آتا. اور جو میری سورس ہے اس میں جو ابن شفیع ہیں جو سورہ رحمان کروا رہے ہیں ہم لوگوں کو, آئی تھنک آئی ہیو ایکسیپٹیڈ ہم ایز اے ٹیچر آف لائک ان کی نالج بہت بڑی ہے. تو وہ جو ہیں وہ محذوف کو اتنا زیادہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. اور یہ جو زیادہ تر جو 10 میں سے 9 گرامر کی کتابیں ہیں وہ اکثر چیزوں کو محذوف لکھ دیتی ہیں. تو لیکن ایک کتاب ہے جو درویش کی انالیسز ہے, ہی از کالڈ درویش, آئی تھنک اس محی الدین درویش. وہ محذوف کو جو ہے وہ کرنٹ سچویشن میں لا کے کسی طرح متعلقان کو یعنی کہ محذوف نہیں کرتے. یہاں پہ لکھا ہے بمحذوف صلہ. اب کون سا صلہ سے فی ہی متعلق ہو رہا ہے, لائک دیٹ شوڈ ناٹ بی کریکٹ. رائٹ. آسان سی آیت ہے. آئی تھنک فی ہی شوڈ گو ٹو کتاب اگین ودیعہ کتاب. رائٹ. ٹھیک ہے. صحیح. تو دیکھ لیں گے اور اس فی ہی کو اور دیکھ لیں گے کیونکہ اس میں محذوف کا ٹھیک ہے. انہوں نے صلہ کیا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک. وَيَقُولُونَ واو حرف عاطفہ, یقولون یہ جمع کا صیغہ ہے مضارع کا. وَيَقُولُونَ یا ویلتنا, یا جو ہے حرف ندا ہے, یا ویلتنا ہائے ہماری, بلکہ حرف کون سا ہو جائے گا, ندا تو نہیں ہے, یہ حرف تنبیہ بولا ہے. یا جو ہے یہاں پہ حرف تنبیہ, ہاں سملر ٹو ندا. رائٹ. تو آپ کہہ سکتے ہو. تو اس کو یہاں پہ تنبیہ کا ہے, تنبیہ, حرف ندا حرف تنبیہ. صحیح. صحیح. ویلتنا ہماری بربادی, مفعول. صحیح. ہاں ویلتا. یا ماں یہ جو ہے ماں کیسی, تو یہ استفہامیہ ہے. ماں استفہامیہ. لہذا اچھا لی جو ہے وہ وہی حرف جر ہے اور حاضر اس میں اشارہ ہے. اور یہ دونوں کس کے متعلقان ہیں؟ اب بے محفوظ خبر, خبر بے محفوظ خبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خبر بھی محذوف ہے. یا اس میں بہت ساری چیزیں محذوف کہی جا رہی ہیں. بٹ ہاں لائک آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنا زیادہ محذوف ہونا چاہیے. جو سمجھ نہیں آئے اس کو محذوف کر دو. نو دیٹ شوڈنٹ بی دی کیس. رائٹ. یہ اگین اس کو متعلقان ہی لکھیں, اس کو محذوف کیوں کہہ رہے ہیں یا کیا ہم کسی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, ہم دیکھ لیں گے. صحیح. الکتاب یا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر محذوف ہے تو اس کے آگے جو چیز ہے اس سے متعلق ہو رہی ہے. رائٹ. یوزلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے ہیپن ہو چکا ہے اس سے متعلق ہے, لیکن اگر محذوف کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آگے کوئی چیز آئے گی جس سے یہ متعلق ہے. تو کتاب. صحیح. کتاب سے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا لا یغادر, لا جو ہے حرف نافیہ ہے. یغادر مضارع کا صیغہ, غادر یغادر. ٹھیک ہے. صغیرۃ مفعول ہو گیا, منصوب ہے. ولا کبیرۃ, واو جو ہے وہ واو حرف عطف, لا کبیرۃ یہ مطلب وہ عطف تھا تو یہ کیا معطوف ہوگا, معطوف ہو گیا تو یہ معطوف. ہاں یہ بھی مفعول ہی ہے, دونوں میں عطف ہو رہا ہے نا, تو یہ مفعول ہے.
इल्ला ये हरफ इस्तिस्ना है, अहसाहा मगर उसमें अहसाहा सब कुछ, अच्छा अहसाहा ये माजी का सीगा है, अलिफ हा साद या, ठीक है, और सही, हा सही। ज़मीर है, व वजदू वाओ, व वजदू वाओ जो है हरफ आतिफा, वजदू माजी और जमा का सीगा, मा इसमें मौसूला, आमिलू मा आमिलू जो उन्होंने किया, तो मा जो है वो इसमें मौसूला हो जाएगा, आमिलू माजी का सीगा हो गया पहला वाला, नहीं सॉरी जमा का सीगा है तीसरा, सही। हाजिरन मफऊल वला यज़लिमु, वाओ हरफ आतिफा, ला हरफ नहीं, यज़लिमु यज़लिमु ये ज़लमा यज़लिमु पहला सीगा सही। मुज़ारे का, रब का रब और काफ ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, राइट, या ठीक है, अहदन मफ़ऊल, जी अहदन मफूल, सही सही। सो आपके ये जो महजूफ हैं इनके जवाब मैं जरा तलाश करके रखूंगी, क्योंकि मैं भी अब जाहिर है इस बात को क्वेश्चन करने लगी हूँ कि क्यों कोई चीज महजूफ की जाती है, वो हमारी समझ में आनी चाहिए। सही। सो इसको मैं 2-3 और एनालिसिस देख लूंगी इंशाल्लाह। कोई सवाल है किसी को इस आयत में? तो राबिया जो है थोड़े से एडवांस लेवल की हैं, तो अगर आपको जैसे आपको डरना नहीं चाहिए, आप भी यही सब कर सकती हैं। आप लोगों ने वर्ब सीखे हुए, इन्होंने पूरा जो है वो इसम भी सीख लिया है, यानी कि सीखा हुआ था। जी तर्जुमा भी करवा दे। हाँ राबिया एक बार सलीस तर्जुमा करिए। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, वज़िअल किताब और आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीना चुनाचा तुम मुजरिमों को देखोगे मुश्फिकीना डरे हुए, तुम मुजरिमों को जो है वो डरे हुए देखोगे, मिम्मा हाँ, फीही इस तरह लफ्ज ब उसमें लफ्ज है। नहीं करें राबिया, सलीस अच्छा वाला करें। अच्छा ठीक है। और अगर आमाल आपके की पास किताब है। उनके सामने रख और आमाल हाँ। की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचा तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो इसके मंदरजात से खौफ ज़दा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा अहाता ना कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। वो इंसाफ का दिन होगा, ठीक है, वो इंसाफ का दिन होगा, राइट। तो ये यज़लिमु भी तारिक आपके लिए ये लफ्ज जो है कभी आपकी किसी आयत में आए तो इसको जरा जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो ना। जी जी। तो चलिए अगली यज़लिमु, दफा हाँ यस हाँ कर दूंगा। ज़लमा, ज़लमा जो है ये इंसाफ है, यानी कि ऐसा, और वो इंसाफ किसका है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसाफ। और वो इंसाफ कैसा होगा? एक मस्टर्ड का दाना होता है ना, उस राई का दाना, उसके बराबर कोई हमारा अमल, अच्छाई का अमल या हमारी बुराई का अमल, यानी कि हम तो ये बड़ी बड़ी हम लोग कह रहे हैं कि एक किताब, वो किताब इतनी बड़ी होगी कि जो हमारे 70 साल है ना, उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसमें लिखी होगी, और जिनके हाथ राइट हैंड में रखी जाएगी गो के वो बड़ी किताब होगी, लेकिन उसका वजन हल्का होगा। जो मुजरिमों के हाथ में रखी जाएगी वो उनको उसको उठाना भी मुश्किल होगा, बल्कि कहा यह जाता है, यानी कि अगर आप हदीसें पढ़ेंगे तो मुजरिम जो हैं, जो उल्टे हाथ पे खड़े हो गए, उनको पता है उनकी किताब जो है वो उनको उल्टे हाथ में दी जाएगी, तो वो अपने हाथ जो है वो पीछे करके रखेंगे और उनकी किताब उनके पीछे ही हाथ में डाली जाएगी, उनका हाथ आगे भी नहीं होगा। सो दैट विल बी, हाँ अगर 1 मिनट दे दो तो मैं, मेरे पास है ये लिखा हुआ, तो मैं इसको जी अभी लिंक हो जी बोल जाएगा तो दीजिए। सब जी। जी तो हाँ, मतलब ये वर्ब है ये भी, और जुल्म की बात जो हो रही है तो उसमें पहला आता है कि कानून शिकनी, हुदूद फरामोशी, दूसरों की मिल्कियत पर नाजायज कब्जा,
حقوق انسانیت میں کمی کرنا، لوگوں کے واجبات پورے نہ کرنا، کمی کرنا، واجبات پورے نہ کرنا، ہاں، دوسروں کی محنت پر قبضہ کرنا، دوسروں بے کی انصافی محنت پر قبضہ کرنا، بے انصافی کرنا، قبضہ کرنا، بے انصافی کرنا، جبر کرنا، جبر کرنا، اور اللہ کی طرف سے کوئی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ طرف بات منسوخ کرنا، اور جو اللہ نے اوپر تک دوسروں کی ملکیت پہ ناجائز قبضہ کرنا، وراثت جیسے حدود فراموشی، دوسروں تو کی یہ ملکیت پر مطلب یہ سب ظلم، جب ظلم کی جب ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں تو وہ جہاں جہاں یظلمون یا ظلم کا آیا ہے تو ہاں، سو یہ تو تھی انسانوں کی examples ہیں۔ ڈیفینیشن۔ یہاں پہ جو ہے یہ ہے انصاف کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی ظلم نہیں کیا ظلم جائے گا، ان کے اوپر نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جیسے کسی جج سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ کوئی جج جو ہے، انسانی جج جو ہے، اس کے پاس دو آپشن ہے کہ اس کا فیصلہ یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، رائٹ؟ تو وہ کوئی ظلم نہیں کریں گے، لا یظلم، یعنی کہ وہ ہاں کوئی زیادتی نہیں کریں گے، رائٹ؟ تو دس وڈ بی ڈفرنٹ جب یہ والا ظلم اللہ کے لیے آتا ہے، اور جہاں جہاں بھی آیا ہے کہ لا یظلم، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، کسی بھی قسم کا۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت سے تو ہم وہ ہوں گے، لائک بہت ساری چیزوں میں ہم امیز ہو جائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is so generous، رائٹ؟ لیکن اگر ہم اپنے کرتوت کو اگر دیکھنا شروع کریں، اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر عمل پہ ہمیں اس کی جزا یا سزا ملنی ہے، تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جانی تھی، رائٹ؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی 70-80 سالہ زندگی میں جو اس کے اعمال ہیں جو کہ ہمیں کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس میں سے ہم نے کتنے پورے کرے، رائٹ؟ سب سے بڑی بات تو آج کل یہی ہے کہ قرآن جو ہے اس کی نو ہاؤ، رائٹ، لائک دیٹ، اس کی مزید اگر کوئی احادیث رابعہ، اگر آپ کے پاس حدیث کے ریسورسز ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اسلام آنے کے بعد، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہونا چاہیے تھا یا ہے، یا اس کو آپ دیکھیے گا لائک اپنے نظر سے، جیسے ایک چھوٹے بچے کی نظریے سے، لائک 20 ایئر اولڈ، کہ ہمیں کیا انسٹرکشن ہے قرآن کے بارے میں، اور یہ انسٹرکشن کہاں پہ، کس موقع پر، کیوں ہم اس سے علیحدہ ہو گئے۔ صحیح، اگر مل سکے آپ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جو اوتھینٹک اس کے ساتھ ہو، کیونکہ قرآن تو لائک آپ یہ دیکھیں کہ آیت از بیوٹیفل جو آپ پریزنٹ کر رہے ہو، گو کہ اس کی گرامر تھوڑی سی متعلقان کے لحاظ سے اور حذف کے لحاظ سے ذرا سی مشکل ہے، بٹ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس سے اچھی طرح، رائٹ؟ صحیح، بیوٹیفل بہت آیات بیوٹیفل۔ کسی کو کوئی سوال دیکھ لیتے ہیں، کوئی نئی کلاس آنے والی ہے انشاءاللہ۔ زبیر تھے آج، ماشاءاللہ زبیر، آپ نے پوری کلاس اٹینڈ کیا؟ زبیر اس پہ ہیں، میوٹ پہ ہیں۔ اینی وے، زلیخا تھی، پروین تھی، شاہینہ تھی، رابعہ تھی، اور نئی لڑکیاں، ان کے میرے خیال میں وہ انٹرنیٹ کا کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ اینی وے،
ریکارڈنگ ہو چکی ہے انشاءاللہ. میں ریکارڈنگ کو یہاں پہ بند کر دیتی ہوں اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے